Well, thank you so much, Dr. Shislim Hashmi, for sharing your precious thoughts. Well, ma'am just said that we shouldn't be feeling threatened or frightened when we give our opinion. To be honest with you, I do feel threatened and I do feel frightened even when I'm going to talk in here in this prestigious academic environment. Why? There is a reason, like violence, when we talk about violence and when we're talking about countering violence, extremism, radicalism. But before we address that, we need to understand, admit there is one. Unless and until we understand and we come up with something, or perhaps we understand there is a problem, then only we can possibly talk about the solutions. On 13th May 2015, in Karachi, near Safura Ghat, there was a blast claiming 45 innocent lives. And the arrested was Abdur Rahman of Institute of Business Administration, Karachi, as prestigious as NDU is. He was not somebody who graduated from some far-flung madrasa or seminary. His friend Abdur Rahman was a BCom graduate from NED, from Karachi University rather. Again in 2015, a group of two friends who were allegedly working for Al-Qaeda, and they were killed in confrontation with rangers. They were the graduate of Mehran University, Jamshoro. I'm telling you why I'm frightened to talk about these issues in here. I'm building that. Then again, it did not stop there. Abdul Ghafoor, another TTP perpetrator, he was an engineering graduate. Again, okay, it's not just Sindh or Karachi. Usman Sarwar, in fact, 2nd January 2016, there was an attack on Pathankot Indian Air Base. And few of the arrestees, one was Usman Sarwar from LUMS, Lahore University of Management Sciences. Shahzeb Ehsan, professor at LUMS, working with IS, arrested by the authorities. There was an incident back on 20th January 2016. A boy named Mujtaba was beheaded, a 10th grader, was beheaded by his fellow classmates because he came from a different sect. He came from a Shia community. He was beheaded by his friends, and for them it was very okay. Why he was beheaded? Because he had a jacket where the name of Imam Ali, Ya Ali, was written on his back. And then the conflict escalated, and then they thought it's okay to kill him. I'm not talking about far-flungs of Balochistan or interior Sindh or in interior Punjab. This is very much what 60 minutes drive from Islamabad. So اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ شدت پسندی کیا ہوتی ہے, کیسے ختم کرنا ہے, اس سے پہلے ہم دیکھیں تو صحیح معاشرے میں ہو کر ہے. کل کی بات ہے, کچھ دن, 2 دن 3 دن پہلے a transgender in Peshawar was attacked. Her name was Elishwa, and this morning she died. She received 8 bullets. A transgender. She was attacked and killed for the reasons you can Google. یہ معاشرے کے یا سوشل فیبرک کو ہوتا کیا جا رہا ہے؟ اس پہ کوئی ڈائلاگ, اس پہ کوئی بات تو شروع ہونی چاہیے. یہ ہم بڑے چکنے چپٹے نام دے سکتے ہیں ان کو, چاہے میں پیس وداؤٹ بارڈرز کا نام لوں یا کسی اور آرگنائزیشن یا کمیونٹی انیشیٹو کی بات کروں, لیکن ہم سب کو بحیثیت معاشرہ ہوتا کیا جا رہا ہے ہمیں فکر. مطلب امیر میں نائی کا شعر ہے نا کہ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. کہ یہ کمپیشن ویلیوز تو یہ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بچہ یا اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم, چاہے پشاور میں ہو یا پیرس میں ہو, تکلیف ایکول ہونی چاہیے. انسانیت تو یہ جسٹ بیکاز کہ وہ ہمارے ملک کا نہیں ہے, ہمارے مذہب کا نہیں ہے, ہمارے فقہ کا نہیں ہے, وی آر ویری مچ اوکے اباؤٹ اٹ.
میں پھر ایک سوال کی صورت میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. کل پشاور میں یہ انسیڈنٹ ہوا, پرسوں جب بھی ہوا, اور آج صبح she died. How many of us are actually disturbed? Let me use the word disturbed. Disturbs a little somewhat higher level of concern. ہم کنسرن بھی کتنے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک معاشرے کا فیبرک اتنی تیزی سے خراب ہو رہا ہے تو ہم کر کیا رہے ہیں ہم سب لوگ؟ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ اس وقت ہالی ووڈ میں کیا چل رہا ہے, بالی ووڈ میں کیا چل رہا ہے, گیمز میں کیا چل رہا ہے, وچ از گڈ. آپ ضرور اپنی زندگی جئیں جیسے آپ جینا چاہتے ہیں, لیکن جو امن کا قیام ہے, پیس کی جو ایگزسٹنس ہے, جس برے طریقے سے یہ متاثر ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ہم کتنے کنسرن ہیں. مجھے سب سے پہلے جب میں نے سننا شروع کیا آج سے کوئی 8-10 سال پہلے, قیام امن کے ساتھ عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے قیام کا, پیس ڈیولپمنٹ کا. تو قیام کیا چیز ہے؟ قیام امن کیا؟ یہ صرف ایبسنس آف وائلنس پیس ہے کہ اگر میں اور آپ ایک دوسرے کو مار نہیں رہے, فزیکل وائلنس نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے یہ فضا پر امن ہے. ایکڈیمکس میں ہم اس کو نیگیٹو پیس کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے خلاف اگر فزیکل وائلنس نہیں ہے تو اسٹرکچرل ہوگا, کلچرل ہوگا. آپ کے خلاف یعنی آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, یا اگر آپ رائے دیتے ہیں تو اس سے پہلے ہی یہ طے ہے کہ آپ کی رائے ریجیکٹ ہو جائے گی, نہیں لی جائے گی, نہیں مانی جائے گی. تو یہ وائلنس ہے, یہ شدت ہے, ہمارے نظریات میں شدت ہے. ہم بات کرتے ہیں اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کی, میں نے اگزامپلز اس لیے دی کچھ کہ جب مجھے اتفاق ہوا پچھلے 5-7 سالوں میں تقریباً 70 سے زائد اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں پاکستان کے کام کرنے کا, بات کرنے کا, آپ گفتگو کرتے ہیں, آپ بات شروع کرتے ہیں, تو وہ بچہ جس نے بڑے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوتے ہیں, جو بڑا زبردست قسم کا آپ کو ایک اربنائٹ آؤٹ لک میں دکھ رہا ہوتا ہے, وہ فوراً ایک ایکسٹریم میں کنورٹ ہو جاتا ہے when a question comes کہ جب اس سے ایک بات کی جائے, وہ جس سے وہ اتفاق نہ کرتا ہو, وہ فوراً ایک شدت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو ہم ایز اے سوسائٹی یہ سمجھ لیا کہ ہم نے ہر چیز پہ ریئیکٹ کرنا ہے, اور ریئیکشن کو ہم نے کپل کر دیا ہے وائلنس اور بدتمیزی کے ساتھ, کہ جب ہم نے اختلاف کرنا ہے تو جب تک ہم پیپر پھاڑ کے اٹھیں گے نہیں, جب تک ہم تو میں کر کے کسی کو کچھ ایسے جملے کس کے اٹھیں گے نہیں, تو جناب یہ کیا اختلاف ہوا؟ تو معاشرے میں اختلاف کے ساتھ ایک وائلنس کی شکل کو ہم نے بڑا کپل کر دیا. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ ویسٹ میں ہوں یا ایسٹ میں ہوں یا دنیا کے کسی معاشرے میں بھی ہوں, معاشرے جو پنپتے ہیں, جو ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ ویلیوز پہ کرتے ہیں. آپ رولز لکھ سکتے ہیں, آپ کانسٹیٹیوشنز لکھ سکتے ہیں, ویلیوز کو لکھا نہیں جا سکتا. ویلیوز ٹرانسفر کرتی ہیں آپ کے رویوں سے, آپ کی باتوں سے, آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, آپ ڈیل کس طرح سے کرتے ہیں چیزوں. تو یہ ہم ایک کلیکٹیو چیز دیکھنے کے لیے جب سامنے آتے ہیں, جب بات کرتے ہیں, تو بڑی ایک ایکسکلوزیو اپروچ نظر آتی ہے. ادھر ہم ادھر تم والی, وی ورسز دیم والی, آئی ورسز یو والی انکلوسیونیس نظر نہیں آتی. اگر ہمارے کمیونٹی لیڈرز بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک انٹلیکچوئل ایروگنس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ گویا وہ سارے لوگ جو سو کالڈ پرپیٹریٹرز ہیں, ولنگلی اور ریلکٹنٹلی, وہ جاہل گوار, وہ ہیں ہی ایسے. ایکسکلوزیوٹی اینڈ انٹلیکچوئل ایروگنس, کمیونٹی لیڈرز. سول سوسائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایکسکلوزیوٹی. کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست اپنے مقصد کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے, تو جب پریس کلب کے باہر ہم ان کے مشن کے لیے, ان کی سپورٹ کے لیے آواز بلند کرنے کو کھڑے ہوئے, تو 6-7 مختلف گروپس تھے. علی ارتضیٰ یہاں موجود ہیں, ہی واز ون آف دا پارٹیسپینٹس. علی, یو کین واؤچ آن دیٹ اف یو مے. جی پلیز, تھینک یو. تو اس میں دیر ور ڈفرنٹ گروپس. ایک گروپ بات کر رہا ہے اپنے کسی اور مقصد کی, چند لوگ جن کی تعداد 10 یا اس سے بھی کم ہے, وہ اس اپنے ایک فالن کامریڈ کے لیے کھڑے ہیں. 2-4 اور گروپس مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں, اور لوگ انتظار کریں کہ آپ اپنا احتجاج ختم کریں تو ہم شروع کرتے ہیں. اچھا اب اس طرح کرو یار, یہ مائک اب ہمیں دے دو. اب
یہ کیا رنگ ہے سوسائٹی کا کہ گویا اچھا چلو اچھا وہ بندہ جو مر گیا ٹھیک ہے وہ تو تمہارا تھا, چلو تم یہ مائک لے لو, 10 منٹ ہمیں دینا, سورج غروب ہونے والا ہے, جلدی کرو, ہم نے بھی پریس ریلیز لکھوانی. یہ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی کو؟ اور لوگ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وی آر ویری مچ اوکے ود دس. ہم پرابلمس کو یا تو آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں چاہتے, اور اگر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہماری بات مختلف ہے, اختلاف ہے, تو اس کے ساتھ شدت کو اٹیچ کرنا ہے, اس کے ساتھ ایکسٹریمزم کو اٹیچ کرنا ہے, انکلوسیو نہیں ہونا, بات نہیں کرنی. میرا اگر سوچ آپ سے مختلف ہے, میرا مکتبہ فکر آپ سے مختلف ہے, یا میری مذہب میرا آپ سے مختلف ہے, میری زبان, میرا رنگ, میرا قد آپ سے مختلف ہے, اب میں نے مختلف ہی خود کو پیش کرنا ہے. ہم آپ کی یونیکنیس پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جو وہ ایشو ہیں جو کلیکٹیولی آپ کو, آج چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. آج اگر ایک معاشرے کا طبقہ اس کی بھینٹ چڑھ رہا ہے تو کل دوسرا چڑھے گا. آپ صرف انتظار کرتے ہیں کہ یہ آگ کب آپ کے اپنے دامن یا آپ کے اپنے گھر میں پہنچے گی تو آپ آواز اٹھائیں. تو یہ جب ہم بارڈرز کی, میں نے کہا, ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ سارے بارڈرز ہیں جن سے اوپر ہو کے, جن سے بالا ہو کے ہم نے کام کرنا. اور پیس وداؤٹ بارڈرز کا جو انیشیٹو ہے وہ سارا کا سارا اس چیز پہ بات کرتا ہے کہ کمیونٹی کے اندر جو ریزیلینس پائی جاتی تھی. کبھی میم نے بات کی ریلیجس ایکسٹریمزم کے پرسپیکٹو میں, اسلامک اس ایرا کے بھی جہاں پہ مختلف نظریات پائے جاتے تھے, لیکن زیادہ دور مت جائیں, اپنی سوسائٹی میں 40 سال پہلے دیکھ لیں یار, کتنے لوگ محض اپنے عقیدے کے بنا پہ قتل کیے جاتے تھے. یہی سوسائٹی, اسی معاشرے میں ہم رہتے تھے. تو یہ پچھلے 40-50 سالوں میں, یا اس سے بھی کم سالوں میں بلکہ, ٹو بی پریسائز, اس معاشرے کو کیا ہو گیا ہے. اور ہمارے جو ڈیوائڈز ہیں کہ جناب ہم یہ ہیں, ہم ڈیموکریٹس ہیں, ہم لبرل ڈیموکریٹس ہیں, ہم رائٹ ہیں, ہم لیفٹ ہیں, ہم سینٹر رائٹ ہیں, ہم سینٹر لیفٹ ہیں, ہم بلا بلا بلا. پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کا ہم سب احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, لیکن اس ڈیوائڈ میں اتنا آگے نکل جانا کہ اپنے سوا آپ کسی کو انسان ہی نہ سمجھیں, اور آپ یہی سمجھیں کہ جیسے انسان کا قتل ہو جانا یا مار دیا جانا. عارف اللہ خان ہمارے ایک دوست ہیں, ہی ورکس ان IRS, انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز. 2015 میں انہیں ایک میں نام نہیں لوں گا, اسلام آباد کے ایک پریسٹیجیس پرائیویٹ اسکول میں, بہت مہنگے پرائیویٹ اسکول میں ایک سیشن کے لیے بلایا گیا جو پیس پہ تھا. اے لیولز کے کچھ بچے کھڑے ہوئے. ان دنوں ایک کمیونٹی, ایک ریلیجس کمیونٹی, لیٹ می سے دیٹ شیعہ کمیونٹی کے کچھ لوگ, تقریباً 4 کے قریب لوگ قتل کیے گئے تھے کراچی میں. تو جب یہ بات چلی, ریفرنس میں بات آئی, تو اچانک 2 بچے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا, سر وی ڈو ہیو اے کوسچن ٹو آسک. اینڈ دا کوسچن واز, سر واٹس رانگ ان کلنگ دیم, دے آلسو کل اس وین دے گیٹ اے چانس. تو اف وی گاٹ این ایڈوانٹیج, واٹس رانگ ان دیٹ? وائی آر یو ایڈوکیٹنگ ون پرٹیکولر تھاٹ اینڈ ٹرائنگ ٹو ڈیمونائز دا ادر? Leave what the answer of the instructor was, but look at the thought. It's an A-level student, maybe in 16 or 17 years of age, coming from a very urban class, a very good and prestigious institution in Islamabad. Now think about what would be the mindset جب ہم فار فلنگ ایریاز کی بات کریں گے, جب ہم ان جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ تعلیم کے, اویئرنیس کے, باقی قسم کے فقدان پائے جاتے ہیں. What would be the scenario and the thought developing out there? تو are we really concerned and worried about it کہ یہ جو یوتھ ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اکثر آپ سنتے ہیں سرویز کے اندر کہ 63% یوتھ ہے پاکستان میں, is this really an asset or a liability? How much concerned we are? ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے تھنک ٹینکس ہیں, چاہے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں, چاہے NGOs ہیں, ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے, یا کمیونٹی آپ ایز این انڈیویژولز ہیں, ہماری کیا ان پٹ ہے اور ہمارا کیا رد عمل ہے اس سب چیز کو, ان سب
تھاٹس کو فائٹ بیک کرنے میں. ہم ایز اے کمیونٹی آپس میں کتنے کنیکٹڈ ہیں, ہم کتنے اختلاف کو برداشت کر سکتے ہیں, وہ ویلیوز کیا ہیں جو سوسائٹی میں اگر جا رہی ہیں تو کمیونٹی کو کرنا کیا چاہیے یار. یہ ضروری ہے کہ میں ایک پلیٹ فارم بناؤں جس کے اندر 2-4 غیر ممالک کے جھنڈے بھی لگے ہوئے ہوں اور پھر ایک ڈسکشن کسی اور طرف چل نکلے کہ جناب فنڈنگ کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. دس از ٹوٹلی آور اون ویری اون انیشیٹو, جس پہ ہم دعوت دیتے ہیں سب کو کہ آئیے لیٹس ورک ود مور انکلوسیو اپروچ, لیٹس ورک ود صفت کریمی. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو انگریزی میں ہم کمپیشن کہتے ہیں. کریمی سے بہتر ترجمہ میرے نزدیک کمپیشن کا نہیں, کہ کمپیشن کے ساتھ, کہ جناب نہ کہ اس انٹلیکچوئل ایروگنس کے ساتھ کہ ایک بندہ سوال کرے تو آپ چونکہ اس سے اختلاف اس کے مذہب, رنگ, نسل کسی بھی بنیاد پہ کرتے ہیں تو آپ اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیں اور طوفان بدتمیزی کھڑا کر لیں. تو یہ ایک کمپیشن کے ساتھ, آپ کنسرن کے ساتھ, اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اپنے ویوز میں ایکسٹریم پر ہے, ہم ایک نان وائلنٹ طریقے سے, دنیا ثابت کر چکی ہے پچھلے 100-150 سال کے اندر کہ نان وائلنس جو ہے وہ اپنے ریزلٹس زیادہ اچیو کرتا ہے, 3 times زیادہ compared with the violent efforts. So we have to be non-violent, compassionate and all-inclusive when we talk about taking every segment of the society equally. Because as I said کہ امن کے قیام کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یہ تیرگی اور اندھیرا ہے جو خود بخود پھیل جاتا ہے. روشنی کے لیے بلب آن کرنے پڑتے ہیں. یہ نیگیٹیوٹی اور پیسمزم ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود سے زیادہ اس میں پنپنے کی صلاحیت ہوتی ہے. پازیٹیوٹی کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے. دس از ہاؤ اٹ از. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پیس ہمارا مسئلہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں, اپنے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے محفوظ نہیں ہیں, اپنے والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے محفوظ نہیں ہیں. کتنی ایسی سٹوریز آپ کو سننے میں ملتی ہیں کہ معمولی اختلاف پہ, ٹھیک ہے اس کے پیچھے بھی ایک ٹریل آف ایونٹس ہوتا ہے, لیکن کل ہی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا جو بھی میں میم سے شیئر کر رہا تھا کہ ایک بس ڈرائیور کو جسٹ بیکاز کہ اس نے اسٹاپ پہ بس نہیں روکی, اگلے اسٹاپ پہ جا کے لوگوں نے روکا اور اس کے دونوں بازو توڑ دیے کہ اب تم ہمارے لیے بس نہیں روکو گے. یار یہ کس طرف جا رہی ہے سوسائٹی؟ مطلب اٹس اے کنسرن. مطلب اٹس ناٹ جسٹ اے سیریز آف راؤنڈ ٹیبل دیٹ وی پلان ٹو اسٹارٹ اینڈ اٹس جسٹ سم تھنگ دیٹ وی شیئر اینڈ پٹ دیٹ آن ٹیبل اینڈ وی آسک آل آف اس, آل آف یو کہ یار لیٹس کم ٹوگیدر اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیا کرنا چاہیے. اور اگر ایک انکلوسیو اپروچ کے ساتھ چلنا ہے تو ہماری میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو وے فارورڈ ہے کہ سب سے پہلے سوال کیجیے, اپنے آپ سے سوال کریں. مطلب یہ پہلا زینہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ چڑھنے کی ضرورت ہے کہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ کیا ہم اتنا کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے اندر ہی تو نہیں کوئی شدت پسند چھپا ہوا کہ یہ میں کوٹ اتاروں, یہ میں شرٹ کوئی اور پہنوں تو میں کچھ اور بن جاؤں, یا میں 5 دن شیو نہ کروں تو میں کچھ اور بن جاؤں. اس سے اگلی بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ کوشچن کرنے کے بعد معاشرے میں انکلوسیو اپروچ کو خدارہ عام کیجیے. اسٹیریو ٹائپنگ, ججمنٹس کہ جناب اگر علی کا نام علی ہے تو یہ بہت اچھا انسان ہے, اگر سید علی ہے تو کنٹروورشل ہے, سید علی نقوی ہے تو اور کنٹروورشل, اگر عابد کا نام عابد ہے تو ٹھیک ہے, عابد مائیکل ہے تو یہ تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے, اگر کلین شیو میں ہے 2 پیس سوٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو بہت ماڈریٹ, بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن اگر داڑھی میں ہے یا پریکٹیکلی مذہب کو فالو کرتا ہے تو شدت پسند ہے. کیوں ہے یہ اسٹیریو ٹائپنگ؟ اگر کوئی خاتون حجاب کرتی ہے تو بہت زبردست ہے, اور اگر کوئی اپنے سر پہ اپنی بائی چوائس دوپٹہ نہیں کرتی تو اس کے کریکٹر پہ کوسچنز ہیں. یہ سخت باتیں ہیں, لیکن کیا یہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ ججمنٹس, اسٹیریو ٹائپنگ. پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم رسپونڈ کریں تو شدت نہ ہو, ہم ریئیکٹ نہ کریں. ریئیکٹ سے مراد میری قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ اب
رسپونڈ کرنے کی بات ہوتی ہے. ریئیکشن جب میں کہہ رہا ہوں تو ریئیکشن سے مراد وہ ریئیکشن ہے جو کپلڈ ہو ایگریشن کے ساتھ. سم ٹائمز آپ کو اپنی ٹون اپنی پچ اوپر نیچے ضرور کرنی پڑتی ہے, لیکن دل میں یہ ضرور یاد رہے کہ ایک انکلوسیو کمپیشنیٹ اپروچ کے ساتھ ہم چلیں. کسی کی بات بھی سنیں تو اختلاف رائے ہمیں لوگوں کے خلاف محاذ بنانے پہ مجبور نہ کرے. اٹ شوڈ ناٹ بی فورسنگ اس ٹو سیٹ ڈفرینٹ الائنسز اگینسٹ certain school of thoughts or people. It has to be inclusive. Unless and until all of us move forward with this understanding, there is something wrong with the society. There is something wrong with the way we think. There is something wrong that is escalating the conflict, that is increasing the violence, that is perpetrating every now and then in all sorts of school of thought or buildings or mechanisms or what not. No matter how many or how much prestigious they are, what is the nature. میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں اسپتالوں کے ایگزامپل الگ دوں, میں چاہتا نہیں ہوں میں ملٹری جو ہماری انسٹالیشنز ہیں یا ہمارے وہ جو ادارے ہیں ان کے ایگزامپلس میں الگ دوں. ہر جگہ آپ کو ملتی ہیں. تو اگر ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا ہے سوسائٹی میں تو اس کی بیسس کیا ہونی چاہیے؟ لیٹس اسٹارٹ اے ڈائلاگ. بات کرتے ہیں. We are not coming up or proposing a solid solution کہ یہ solution ہے, let's adopt it. But at least we can all agree that there is something wrong in this society. If these events are happening every now and then and people are being killed in various names, there is something wrong. And if there is something wrong, what is our responsibility? As students, as youth, as brothers, as sons, as fathers, as citizens, what is the responsibility and what are we doing about it? This is the whole idea that we're trying to put on the table کہ جو بات بھی ہوگی اس کو ہم لکھیں, ہم کوشش کریں کہ جو ایوالو کر پائیں ہم ڈسکشن اس کو ہم باقی لوگوں سے بھی شیئر کریں, باقی دوستوں سے بھی شیئر کریں اور انہیں بتائیں کہ یار چلیں مل کے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں اور بات کرنے کی آزادی دیتے ہیں. کم از کم یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں, اختلاف کرنے کی آزادی دیتے ہیں اور اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ چاہے کسی کے بھی خلاف ظلم ہوگا ہم کھڑے ہوں گے ایک انکلوسیو اپروچ کے ساتھ. اس سے اوپر ہو کے اس کا تعلق کس رنگ, نسل, مذہب, فقہ, کس جماعت سے, ظلم کسی کے خلاف بھی ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے. یہ ہے ہمارا کہہ لیں کہ بیسک مقصد, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی کو کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسئلے مسائل ہیں اس معاشرے کے اندر, اور اگر آئیڈینٹیفیکیشن یا آپ کے نزدیک کوئی سولوشن ہے تو اس کو سامنے کس طرح سے لے کے آنا ہے یہ آپ بتائیے گا, جس پہ ہم میرا خیال ہے فلور اوپن کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. اور یہی چند معروضات تھی جو سامنے رکھنی تھی. پتہ نہیں یہ ٹوٹے پھوٹی چیزوں میں ہم میسج کنوے کر پائے ہیں یا نہیں, بٹ we'll be waiting for your feedback on this. We'll try to make this a consistent series of dialogues and conversation and talks جہاں پہ مختلف لوگ آ کے بات کریں, اکیڈیمیا سے مختلف لوگ بات کریں, آپ کے انسٹیٹیوشنس کے لوگ بات کریں, سوسائٹی سے لوگ آ کے بات کریں. کیونکہ اگر یونیورسٹیز نہیں کریں گی, اکیڈیمیا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تھینک یو سو مچ فار لسننگ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.